बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज जिस मसला पर हम बात करेंगे वो मसला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत खिलाफत का मसला है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बैत फ़रमाई वो किस वक्त फ़रमाई। उसकी वजह बाज़ तारीख़ी रवायात में यह आया है कि 6 माह तक हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की बैत नहीं की। ये तारीख़ी रवायात में है। उन तारीख़ी रवायात का एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करूँगा कि उन रवायात का हुक्म क्या है। एक शख्स से सवाल हुआ कि बुखारी मुस्लिम में आया है कि 6 माह तक बैत नहीं की हज़रत मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर की, तो ये बात ठीक है? और उस आगे से उस बंदे ने पूछा कि कुछ दूसरी अहदीस में रिवायात में सही रिवायात में ये आया है कि फ़ौरन बैत कर ली थी हज़रत मौला अली ने, तो कौन सी रिवायत ठीक है? तो आगे से वो शख्स कहता है कि बुखारी मुस्लिम में आया है कि नहीं की बैत, तो बस जो बाकी बुखारी मुस्लिम में आ गया तो बाकी दुनिया की किसी रिवायत की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती बुखारी मुस्लिम के सामने। और उन्होंने उसूल नहीं देखे, मुहद्दिसीन के उसूल नहीं देखे, रिवायत को लेने के उसूल नहीं देखे, बस उन्होंने रोब डाल दिया, बुखारी मुस्लिम कह दिया, बात ख़त्म हो गई। सबसे पहले अच्छा वो जो बुखारी मुस्लिम में आया है कि नहीं आया, और अगर आया है तो किधर से आया है और किसने डाला है और क्यों आया है, ये बात बाद में होगी। अभी मैं स्टार्ट यहाँ से नहीं कर रहा। एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, ये उसूल अल्लाह के कुरान की किस आयत ने आपको दिया कि जो बात बुखारी मुस्लिम में आ जाए और एक दूसरी हदीस की किताब में बात आ जाए तो बस बुखारी मुस्लिम की बात के आगे सजदा रेज़ हो जाना और उस बात को के सामने सर खम तस्लीम कर लेना और उस रिवायत को न देखना, और अगरचे हक़ाइक़ उसके बरअक्स दीगर हदीस की किताबों में हों और सही रिवायात दूसरी में मिलें, उनको छोड़ देना और तुम बस बुखारी मुस्लिम के आगे अपना तमाम सर खम तस्लीम कर देना। ये उसूल कुरान की किस आयत से आपको मिला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सही मरफू मुत्तसिल हदीस से आपने ये उसूल निकाला, या आपने सिर्फ अपना माफ़ी ज़मीर गालिब करने के लिए और उसको अवामुन्नास के ऊपर मुसल्लत करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने वज़ा कर लिए कि जिसके साथ आप इतना ज़ोर लगा के कह रहे हैं कि बस आ गया तो किसी और बात की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। ये एक सवाल है। अब सबसे पहले ये देखते हैं सही सनद वाली रवायत। हमारे पास दोस्त कहते हैं कि सनद सही होनी चाहिए, तो ये जो मैं आपके सामने रवायत पढ़ने लगा हूँ ये सही सनद वाली रवायत है, बिल्कुल इसके सारे रावी ठीक हैं। अब सही सनद वाली रवायत है, हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कब फरमाई, किस वक़्त फरमाई, किस अंदाज से फरमाई, कब की, किस तरह की। सही रवायत पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये मेरे सामने किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, जो मेरे पास नुस्खा है दारुल मारिफा बैरूत का है और चौथी इसकी जिल्द है, सफ़ा नंबर 24 है। और मेरे पास जो नुस्खा है इसका हदीस नंबर 4514 हैं। नुस्खे मुतफावत होते हैं, रवायत के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मैं जिस नुस्खे से पढ़ रहा हूँ मैं उसका नंबर आपके सामने बता रहा हूँ। और किताब मारिफत सहाबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का पहले ही बाब है, और ज़िक्रुल इख्तिलाफ़ फ़ी अम्रिल खिलाफ़ा सुम्मल इजमाउ अला खिलाफ़ती अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब इमाम हाकिम बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पे इजमाए उम्मत है, ये जमहूर का मसला नहीं है, इजमाई मसला है। ये एक बड़ा बारीक सा इशारा है जो मैंने आपके सामने कर दिया। खिलाफत के मामले में इख्तिलाफ़ किस तरह हुआ और फिर इजमा सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पे कैसे हुआ, ये टाइटल है, ये बाब है, चैप्टर का नाम है। इसके नीचे रिवायत लाए हैं इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुस्तदरक के अंदर। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़या को बयान करते हैं। अब मैं थोड़े से अल्फाज आपके सामने तफसील से पढ़ने लगा हूँ। लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह खुदाबंदी से बुलावा आ गया, मेरे आका अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। क़ाम खुतबाउल अंसार, अंसार सहाबा के खुतबा खड़े हुए। फ़जअल रजुल मिनहुम यक़ूल, एक शख्स कहने लगे या माशरल मुहाजिरीन इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इस्तअमला रजुलन मिनकुम क़रना मअहू रजुलन मिन्ना। क्या मुहाजिरीन सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम में से किसी बंदे को किसी ड्यूटी पे भेजते तो हमारे साथ हम में से यानी अंसार में से एक बंदा तुम्हारे साथ मिलाते।
فنرا یلی ھذا الامر رجلان احدہما منکم والآخر منا، تو ہماری رائے ہے دو بندے امت کے سپہ سالار، امت کے حاکم، امت کے قیم اور کنٹرولر بن جاتے ہیں، ایک تم میں سے ایک ہم میں سے۔ قال فتتابعت خطباء الانصار علی ذلک، تو انصار کے خطباء اس کے اوپر بات کرنے لگے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں، حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور امام بھی اب مہاجروں میں سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اب یہ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت دیکھیں، اور حضور کی نسبت کا پاس دیکھیں وہ کتنا رکھ رہے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین کو حاصل ہے، تو امام بھی ان بندوں میں سے ہونا چاہیے جہاں سے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو لالچ تھا، یہ لالچ ہے؟ انصاری کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں نہیں، مہاجروں میں سے ہوگا، کیوں؟ ان کی نسبت حضور سے زیادہ ہے۔ وَنَحْنُ أَنصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنصَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حضور کے مددگار بنیں گے جیسا کہ ہم حضور علیہ السلام کے مددگار تھے، خلیفہ کے مددگار ہوں گے، ہم تمہارے تحت رہ کے ڈیوٹی کریں گے، ہم امیر نہیں بنیں گے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے انصاریوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا دے، تم نے جو باتیں کی۔ یہ بات ابھی صدیق اکبر نے فرمائی تھی کہ زید بن ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا صاحبکم، یہ تمہارے ساتھی ہیں، اب صدیق اکبر تمہارے امیر ہیں، ان کی بیعت کر لو۔ اور انہوں نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کر لی۔ فلما قعد ابو بکر رضی اللہ عنہ علی المنبر، مسجد نبوی شریف کی دیوار کے ساتھ ایک سڑک کے فاصلے پہ تھوڑا سا بالکل آگے سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ یہاں پہ وہ روافض احباب جو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ جی سقیفہ بنو ساعدہ میں چلے گئے۔ کبھی مسجد نبوی شریف اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، کبھی مسجد نبوی شریف باب السلام کی طرف جائیں، پیچھے والی سائڈ پہ گیٹ، اور آگے جائیں دیکھیں کتنا سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ مسجد نبوی شریف سے نکلتے آگے سقیفہ بنو ساعدہ، کہتے ہیں چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ساتھ ہے وہ، اور کہتے وہ چلے گئے۔ صدیق اکبر آئے، ممبر پر بیٹھ گئے، ناظر فی وجوہ القوم، لوگوں کو دیکھا، لوگ جمع ہیں۔ فلم یر علی، مولا علی نظر نہ آئے۔ فسأل عنہ، حیدر کرار کے متعلق پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ جب پوچھا فقام الناس من الانصار فاتوا بہ، انصار کے کچھ بندے گئے اور وہ مولا علی پاک کو بلا کر لے آئے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بلا لائے، یہ حدیث ہے، اور یہ مولا علی کی شان ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا اور آپ آ گئے۔ لیکن جلاء العیون اور اس جیسی دیگر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جی بندے گئے، انہوں نے رسی ڈال لی مولا علی کی گردن میں، اور مدینہ کی گلیوں میں علی المرتضیٰ کو گھسیٹ کے مسجد میں لایا گیا، نعوذ باللہ۔ اب ایک طرف شیر خدا کہیں، مشکل کشا کہیں، مرتضیٰ کہیں، ذوالفقار حیدری کا وارث کہیں، اور دوسری طرف کہیں کہ ان کے گلوں میں رسیاں ڈالی گئی۔ یہ آپ مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں یا مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں؟ حیدر کرار کے گلے میں کوئی رسی ڈالے؟ ماں نے دنیا پہ ایسا کوئی لال پیدا نہیں کیا۔ پیغام گیا مولا علی کے پاس، بلا کر لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارے داماد، اردت ان تشق عصا المسلمین، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عصا کو، مسلمانوں کی لاٹھی کو، مسلمانوں کی میجورٹی کو، جو مسلمانوں کی جمعیت ہے اس کو توڑ دیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرنے جی بالکل کوئی ملامت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ فبایعہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا، اسی دن بیعت فرما لی، حیدر کرار نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کو کہا، انہوں نے بھی فوراً بیعت۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ جن اصولوں پر بخاری مسلم کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں انہی اصولوں پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ جس پائے کی روایت بخاری مسلم کی ہے اس پائے کی روایت یہ بھی ہے۔ اچھا جی، علی شرط شیخین، اب شروط ائمہ کی کیا تھی، کیسے تھیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور بڑا یہ گہرا موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔
بہرحال امام حاکم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب یہ صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی جس دن آپ کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اور اسی روایت کو السنن الکبریٰ امام بیہقی کی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی 8ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 143 ہے اس کا، اور اس کے اندر کتاب و قتال اہل البغش، ابواب جماع و ابواب الرعات اور باب الائمۃ من القریش، اس کے اندر یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو لکھا، 16634 نمبر روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کو لکھنے کے بعد امام بیہقی نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات آگے لکھی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے 34 سے آگے 16635 نمبر روایت کہ مجھے وہ روایت سند کے ساتھ کہتے ہیں حضرت امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ المعروف امام ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ حدیث کی ان کی کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ، جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس طرح ایک صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، صحیح ابن حبان بھی ہے، یہ بھی صحیح کتابیں ہیں، کبھی ان کا بھی نام پڑھیں، ان کو بھی دیکھیں۔ صحیح ابن خزیمہ کے مصنف امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاءنی مسلم بن الحجاج، میرے پاس امام مسلم بن حجاج القشیری صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور یہ جو امام ابن خزیمہ ہیں یہ امام مسلم کے استاذ ہیں، امام مسلم کے ٹیچر ہیں۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے، فسألنی عن هذا الحدیث، انہوں نے مجھ سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، فکتبتہ لہ فی رقعۃ، میں نے صفحے پہ ان کو یہ روایت لکھ دی۔ کون سی روایت؟ کہ حضرت جناب مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت اسی دن کی تھی جس دن آپ کی خلافت کا اعلان ہوا، اور وقرات علیہ، اور میں نے اپنے شاگرد امام مسلم کو روایت پڑھ کے سنائی۔ فقال، امام مسلم کہنے لگے استاد جی ھذا حدیث یسوی بدنۃ، یہ روایت عام نہیں ہے، یہ روایت تو ایک تگڑے مضبوط اونٹ کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اونٹ ہی آج 5-6 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو 5-6 لاکھ کی روایت ہے، ایک روایت افری روایت نہیں ہے یہ، یعنی یہ ایک محبت میں اور اس حدیث کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جملہ فرمایا، ان کے یہ روایت عام نہیں، سستی روایت نہیں ہے، یہ تو لکھاں دی روایت ہے، یعنی یہ تو بڑی مہنگی بات ہے۔ یہ امام مسلم کے کمنٹس تھے اس روایت پر۔ اب امام مسلم کہتے استاد جی میں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے مولا علی نے 6 مہینے بعد بیعت کی تھی، تو آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، اور یا آپ تو شاہی کوئی نہیں، آپ کی روایت تو شاہی کوئی نہیں، میں ہی سارا کچھ ہوں۔ امام مسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں استاد محترم یہ تو ایک اونٹ کے برابر ہے، اور بدنہ قربانی کا اونٹ، جوان اونٹ، اس کے برابر ہے جو قربانی کے قابل ہو جائے۔ اور آگے فقلت، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے امام مسلم کو کہا بیٹا یسوی بدنتن، تو کہتا ہے اونٹ کے برابر؟ نہیں نہیں نہیں، بل ہوا یسوی بدرتن، یہ تو درم و دینار کا خزانہ بھرا ہوا ایک بکسا، صندوق جس کو خزانہ کہتے ہیں، یہ تو درم و دینار کے بھرے ہوئے بکسے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی درم اپنا وہ اونٹ 5-6 لاکھ کا ہوتا ہے تو کہہ رہا 5-6 لاکھ کی نہیں، یہ 5-6 کروڑ کی روایت ہے، یہ اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو کہہ رہی ہے، تو اس سے بھی کہیں مہنگی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابن خزیمہ اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی ان کے کومنٹس تھے اس حدیث مبارکہ کے اوپر، جس کو میں نے امام حاکم کی المستدرک اور امام بیہقی کی السنن الکبریٰ سے آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی مہنگی اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی مضبوط بات ہے، یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ صحیح روایت ہے اور مہنگی روایت ہے اور کروڑوں اربوں کی یہ روایت ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کے اندر شرح صحیح البخاری، اس کے اندر آپ اس کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4240 اور 4241 نمبر روایت کتاب المغازی غزوہ خیبر کے باب کے تحت یہ کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں وقد صحح ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید الخدری ان علی بایا ابا بکر فی اول الامر،
پہلے دن مولا علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی تھی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ امام حاکم کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں کروڑوں کی ہے، اور ان کے استاد کہہ رہے ہیں اربوں کی ہے۔ یہ تو مہنگی روایتیں ہیں، یہ تو بات ہی بڑی تگڑی اور مضبوط ہے۔ اب اتنے محدثین کہہ رہے ہیں، اچھا امام مسلم کہیں صحیح ہے، حاکم کہیں صحیح ہے، ابن حجر کہیں صحیح ہے، اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کی ہے، اور یہ آج کل جوان کہتے ہیں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 5ویں جز ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 261 ہے، اور اس کے اندر سقیفہ سعدہ کا جو یہاں چیپٹر ہے وہاں پہ حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح محفوظ من حدیث ابی نضرۃ المنذر بن مالک عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری۔ یہ سند صحیح ہے، محفوظ ہے۔ امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ یعنی میں نے جو آپ کے سامنے امام حاکم اور امام بیہقی کے حوالے سے روایت بیان کی، یہ اس روایت کی سند کو تمام امت کے محدثین اور ائمہ نے صحیح فرمایا، اور اختصار کے ساتھ یہی روایت مسند احمد بن حنبل، مسند طیالسی اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر اختصار کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ امام حاکم نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں سے لکھا۔ لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں تاریخی روایتوں میں آیا جی 6 مہینے بیعت نہیں کی تو بس نہیں کی، مان لیں۔ اگر تاریخی روایتوں میں آیا 6 مہینے بیعت نہیں کی تو مان لیں، تو ایک تاریخی روایت آپ مجھ سے بھی سن لیں۔ یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر 11ویں صدی ہجری کا جہاں باب ہے حدیث ثقیفہ کے اندر ایک روایت یہ لائے ہیں، حدثنا عبید اللہ بن سعد قال اخبرنی عمی قال اخبرنی سیف عن عبد العزیز بن سیاح عن حبیب بن ابی ثابت قال کان علی فی بیتہ۔ حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، اچانک ان کے پاس ایک بندہ آیا، خبر آئی، ان کو کہا گیا قد جلس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ للبیعہ، صدیق اکبر بیعت کے لیے بیٹھ چکے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ فخرج فی قمیص، آپ نے ابھی کرتا پہنا تھا، قمیص پہنی تھی، تو آپ نے کیا کیا، فوراً نکل پڑے، ما علیہ ازار ولا رداء عاجلا کراہیۃ ان یبطی عنہا، ابھی زائد کپڑے جو آپ نے پہننے تھے، زائد لباس جو آپ لیتے تھے، چادر لیتے تھے اوپر، وہ آپ نے نہیں لی، آپ فوراً نکل گئے اس بات کو ناپسند جانتے ہوئے کہ کہیں میں صدیق اکبر کی بیعت سے لیٹ نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، جلدی نکلے گئے، حتی بایعہ، ادھر صدیق اکبر بیٹھے، حتی بایعہ، حیدر کرار آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت فرما لی۔ ثم جلس الیہ، پھر ان کے پاس بیٹھ گئے، وبعث الی ثوبہ، اور کپڑے منگوائے، فاتاہ فتجل لہ ولزم مجلسہ، اور کپڑے آ کر منگوا کر مسجد نبوی شریف میں جو زائد کپڑے تھے، چادر آپ نے لی یا امامہ شریف جو زائد لباس تھا وہ مسجد میں منگوا کر آپ نے پہنا، اور لیکن صدیق اکبر کی مجلس کو لازم پکڑے رکھا، وہاں بیٹھے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی اٹھ کے نہیں گئے۔ اور ہمارے بندے کہتے نہیں 6 مہینے آئے ہی نہیں، وہ تو ملے ہی نہیں، 6 مہینے بیعت ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں، تاریخی روایات، ان روایات کو آپ کیوں نہیں مانتے، یہ روایات آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اب آ جائیں ان روایات کی طرف جن میں یہ واقعی لکھا ہے کہ 6 مہینے تو صدیق اکبر کی بیعت کی نہیں مولا علی پاک نے، اور پھر یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ لمبی لمبی سٹوریاں ہیں۔ اس کا آغاز، وہ سٹارٹ اپ اس کا کہاں سے ہوتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، سیدہ کائنات نے فرمایا انہیں میرے جنازے میں نہ بلانا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو صدیق پاک کو جنازے میں نہیں مولا علی پاک نے بلایا، اور پھر 6 مہینے حضرت مولا علی نے بیعت ہی نہیں کی، اور 6 مہینے بعد صدیق اکبر کو گھر بلایا، اور گھر بلا کے کہا اکیلے آنا، حضرت عمر کو نہ لے کے آنا، وہ سخت ہیں، اور پھر کہا آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور اس کے بعد جا کر پھر کہیں بیعت کی تو صدیق پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ 5-7 باتیں بنا کر پورا ایک سینیریو بنایا گیا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے آیا، اور حقیقت کے آئینے میں ان باتوں کی کیا حیثیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو، میرے لہجے کو آسان فرما دے، جو آپ کے سینوں میں اتر جائے، بات سمجھ آ جائے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں جی، 6 مہینے بیعت نہیں کی، کدھر لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے جی، مسلم میں لکھا ہے جی، بالکل لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا،
وہ کہا کس نے ہے یہ بھی تو پڑھ کے سناؤ، لکھا ہے لکھنے کو تو بہت کچھ لکھا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ لکھا ہے، لکھا کس نے ہے، لکھنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، محدث نے، مصنف نے، امام نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے، یہ بھی بات پر پوری بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہود کی یہ نشانی بیان فرماتا ہے، وہ نصف باتیں کرتے، آدھی باتیں کر کے عوام الناس کو اپنی مرضی کا مطلب بتا دیتے، پوری تحقیق نہیں کرتے تھے۔ ذرا پوری آج تحقیق اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ صحیح بخاری، یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی، باب خصومت علی والعباس رضی اللہ عنہما، حدیث نمبر 4240 اور 4241، اور یہ پورا واقعہ ہے اس میں لکھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس واقعے کو لائے ہیں، اور اس واقعے کے مختلف اطراف 3093 اور 92 نمبر بخاری کی روایت، اور 6725 یہ نمبر یاد کر لیجیے گا، 6725 نمبر بخاری کی، ان میں مختلف اطراف ہیں۔ اور اسی واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 211 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، المعروف مصنف عبد الرزاق، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 472 ہے، حدیث نمبر 9774 ہے، 9774 نمبر روایت ہے، یہ شاگرد کی، یہ استاذ کی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد امام عبد الرزاق ابو بکر بن عبد الرزاق الحمام صنعانی رحمۃ اللہ ان کی۔ اب یہ دونوں کتابیں میرے سامنے ہیں، اور اس کے بعد میں صحیح مسلم سے پڑھوں گا، بلکہ میں صحیح مسلم کھول ہی لیتا ہوں، پھر ہمارے بندے کہتے ہیں آپ بخاری مسلم کی بات کیا کریں نا، یہ دیکھیں یہ آگے مسلم کھول لی ہے، دائیں طرف بخاری ہے، ادھر بخاری کے استاد ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے جرمٹ میں بیٹھا ہوں، ذرا سنیں اور سینے میں جگہ دیں ان باتوں کو۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو لکھتے ہیں، حضرت عقیل اپنے استاد ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضرت عروہ نے اور انہوں نے آگے سے عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام، صحیح بخاری کے یہاں پر الفاظ ہیں ان فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام رسول اللہ کی صاحبزادی، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضور علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ، جو معروف فدق کا مسئلہ ہے، اس پہ آج سے 2-3 سال پہلے میں گفتگو مختلف حصوں میں کر چکا ہوں۔ انہوں نے وہ پیغام بھیجا کہ اس کا کیا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں بڑھتی، انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور میں یہ ان مصارف میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرماتے رہے۔ اب بخاری کے اندر ہے فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اس بارے میں کوئی بات محسوس کی، فہجرتہ، اور انہوں نے صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، کلام کرنا ہی چھوڑ دیا، فلم تکلمہ، بلایا ہی نہیں حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6725 جو میں نے آپ کو عرض کی تھی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، 6725 نمبر حدیث صحیح بخاری کی یہیں پر آپ نکال لیں، اور اس کے اندر الفاظ دیکھیں ذرا، یہ 6725 نمبر روایت میرے آگے آ گئی، صدیق اکبر وہی الفاظ ہیں، صدیق اکبر نے کتاب الفرائض ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نور ما ترکنا صدقہ، 6725 نمبر اور 26 نمبر روایت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہی کروں گا جو حضور نے کیا۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ بالکل خلاصہ ہے اس بات کا۔ اوپر حدیث شروع ہوتی ہے ان عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ پیغام بھیجا، صدیق اکبر نے کہا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کرتے رہے۔ آگے صحیح بخاری 6726 نمبر روایت، صحیح بخاری، امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ اوپر پھر دیکھیں ان عائشہ قالت، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اما پاک نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، صدیق اکبر نے کہا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا۔ آگے لفظ ہیں قالا، وہ مرد کہتا ہے، وہ مرد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مرد کہتا ہے فہجرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے صدیق اکبر کو بلانا چھوڑ دیا، ان سے بات ہی نہیں کی حتیٰ کہ وصال ہو گیا۔ بات بیان کرنے والی تو اما عائشہ صدیقہ ہیں، تو قالا یہ مرد اندر کون آ گیا جو یہ بات کر رہا ہے؟
یہ مرد تلاش کریں ذرا، یہ مرد کون ہے؟ بات تو عائشہ صدیقہ کی ہے۔ اگر یہ الفاظ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائے ہوتے تو یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا قالت، خاتون کہتی ہیں، کیونکہ عربی گرامر کا پہلے سال میں پڑھنے والا بچہ جانتا ہے عورت بات کرے اس کے لیے قالت بولا جاتا ہے، مرد بات کرے اس کے لیے قالا بولا جاتا ہے۔ بات عورت کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کائنات کی بہترین خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تم جیسی خواتین دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ بات خاتون کی، امام بخاری کہتے ہیں قالا، وہ یہ اگلی کہانی کسی بندے نے سنائی ہے، یہ تو اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ قالا، یہ تو مرد کہہ رہا ہے، اور وہ مرد کون ہے وہ انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آگے چل کے، ذرا اس پر غور فرمائیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں صحیح بخاری 6726 نمبر روایت نکال لیں، اور اس روایت کو 6725 اور 26 یہ دونوں روایتیں پڑھیں۔ امام بخاری بتا رہے ہیں قالا، یہ بات مرد کی ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا، یہ ان کا قول ہی نہیں ہے، یہ ان کا فرمان عالی شان ہی نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظ ہی نہیں ہے، روایت کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی راوی کی بات ہے۔ کس راوی کی ہے؟ یہ ادھر میں آ رہا ہوں، اب کس راوی کی بات ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جی صحیح بخاری میں لکھا ہے، جی ہاں جی لکھا ہے، ذرا پورا پڑھ کے سنائیں کیا لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بتا گئے ہیں کہ یہ کس کی بات ہے، یہ روایت کے لفظ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب قالا اور قالت کا فرق واضح ہو گیا صحیح بخاری سے۔ اب اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ یہ کس بندے نے کہا ہے، کس راوی نے کہا ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد بتا گئے ہیں۔ یہ میرے پھر سامنے پھر مصنف عبدالرزاق ہے، 5ویں جلد حدیث نمبر 9774 ہے، امام بخاری کے استاد وہی سند کے ساتھ۔ یہ امام زہری آگے حضرت عروہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہی سارا واقعہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسی طرح کروں گا، واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع الا صنعت، جو حضور کرتے تھے میں کرتا رہوں گا۔ آگے وہی قالا، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں وہ مرد کہتا ہے، یہ اوپر جو سند ہے راویوں کی، ان راویوں میں سے ایک مرد کہتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے صدیق اکبر کو بلانا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی میرے جنازے پہ نہ بلانا، مولا علی نے رات کے وقت ان کو دفن کیا، صدیق اکبر کو بتایا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر آگے وہ پوری سٹوری جو مشہور ہے، 6 مہینے بیعت نہیں کی اور پھر بعد میں گھر بلایا اور کوئی نہیں کی۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ آگے الفاظ، یہ کس نے کہانی سنائی ہے؟ قال معمر، معمر راوی جو اس روایت کو بیان کرنے والے راوی ہیں، امام عبدالرزاق کے استاد اور امام زہری کے شاگرد امام معمر۔ قال معمر، اب مصنف عبدالرزاق پڑھ رہا ہوں، معمر کہتے ہیں فقال رجل للزہری، ایک بندے نے امام زہری سے پوچھا کہ فلم یبایع علی 6 اشہر، 6 مہینے مولا علی نے کوئی بیعت نہیں کی؟ قال لا، امام زہری کہنے لگے ہاں نہیں کی، ولا احد من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زہری کہہ رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں۔ امام زہری کب پیدا ہوئے ہیں؟ 51 ہجری میں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں۔ جو بندہ صدیق اکبر کی بیعت کے 40 سال بعد پیدا ہوا، اس کو کیسے پتہ ہے حضرت کرار نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ واقعہ تو وہ بتائے جو مدینے کی گلیوں میں رہنے والا تھا، جو مسجد نبوی میں بیٹھنے والا تھا۔ مولا علی نے خود کہا ہو کہ میں نے نہیں کی 6 مہینے بیعت، رسول اللہ کے کسی صحابی نے کہا ہو کہ صدیق اکبر کی بیعت حضرت علی نے 6 ماہ نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت مولا علی نے صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی، 6 ماہ بیعت نہیں کی۔ مولا علی نے یہ کبھی نہیں فرمایا، امام حسن حسین نے نہیں فرمایا، 12 ائمہ میں سے کسی نے نہیں فرمایا۔ 40 سال بعد ایک بندہ پیدا ہو اور وہ کہے کہ بیعت نہیں کی تو آپ مان لیں۔ اور جو وہاں رہنے والے حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسی دن بیعت کی ہے، اور 40 سال بعد پیدا ہونے والا بندہ کہہ رہا ہے نہیں کی بیعت۔ آپ اس 40 سال بعد والے کی مان رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں رہنے والے کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اب یہ دیکھیں کتنا واضح ہو گیا یہاں پر۔ قال ولا احد من بنی ہاشم، قال رجل للزہری، ایک بندے نے امام زہری سے پوچھا کہ بیعت نہیں کی؟ امام زہری کہتے ہیں نہیں کی۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں قالا، یہ زہری نے کہا ہے بیعت نہیں کی، اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں ہیں، روایت کو بیان کرنے والی تو اما عائشہ صدیقہ ہیں۔ یہ آگے جو اگلی کہانی ہے، اگلی سٹوری ہے، اگلے جتنے الفاظ ہیں، یہ امام زہری کا اپنا فہم، امام زہری کا اپنا ادراج، امام زہری کی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے اس حدیث میں داخل کی اور اس روایت میں انہوں نے داخل کر کے بیان کی۔ اب صحیح بخاری بھی ہو گئی، صحیح بخاری کے استاد بھی ہو گئے، بخاری امام عبدالرزاق کی بات بھی ہو گئی۔
اب آ جائیں صحیح مسلم کی بات بھی کر لیں، صحیح مسلم کا حوالہ بھی سن لیں۔ مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کس انداز سے بیان فرمایا؟ کتاب الجہاد والسیر اور باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نور ما ترکنا فهو صدقہ، 4580 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اب اس کے اندر بالکل وہی ابن شہاب زہری حضرت عروہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اخبراتہ، اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا صدیق اکبر سے، بات ہوئی، فرمایا میں حضور جس طرح کرتے رہے انشاءاللہ میں اسی طرح کروں گا۔ قالا، ذرا کھولیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4580 کھولیں صحیح مسلم کی۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں، آگے عائشہ صدیقہ روایت بیان کر رہی ہیں، آگے قالا ایک مرد کہتا ہے، بات کس کی؟ اما عائشہ صدیقہ کی، اور آگے مرد کہتا ہے۔ اگر یہ اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہوتے امام مسلم قالا نہ لکھتے، قالت لکھتے۔ قالا بتا رہا ہے یہ بات سیدہ عائشہ نے نہیں فرمائی، یہ امام زہری کی ہے، اور امام زہری کیوں ہے، تعین کس طرح ہے، وہ امام عبدالرزاق نے تعین کر دیا کہ وہ امام زہری کے الفاظ ہیں۔ آگے وہ پوری سٹوری امام مسلم نے قالا کے بعد لکھی کہ امام زہری کہتے ہیں ہاجرہ تو کلام کرنا چھوڑ دیا اور پھر بلایا ہی نہیں، جب اپنا وصال ہوا تو سیدنا مولا علی نے صدیق اکبر کو دعوت ہی نہیں دی، اور حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی ایک وجاہت تھی سے لوگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ کی وجہ سے، جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا لوگوں نے منہ موڑ لیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گھر بلایا اور کہا جی حضرت عمر کو نہ لے کے آنا، اکیلے آنا، اور کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت تھے، تو پھر اس وقت انہوں نے وہ باتیں کی اور وہ رونے، یہ ساری آگے سٹوری لکھی ہوئی ہے، کس کی؟ امام زہری کی ہے، یہ حدیث کے لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو اس واقعہ کے 40 سال بعد پیدا ہونے والے ایک راوی کے الفاظ ہیں جو امام بخاری نے بھی بیان کر دیے کہ یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ بتا دیا یہ لفظ نہیں ہے۔ اب ان عربی نسخوں کو کھول کے پڑھیں تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے، وگرنہ میرے موبائل میں بھی اپلیکیشن ہے، میرے موبائل میں بھی 3 اپلیکیشنز ہیں، اب میں نے ان کا نام نہیں لینا پھر دوست ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے بھی ان میں سے یہ دین پڑھا ہے، اور لیکن اس کے اندر قالا کا کسی ایک بندے نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ اب ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، فوراً وہ گفتگو سنیں گے موبائل نکالیں گے، ڈائل کریں گے حدیث نمبر، ترجمہ پڑھیں گے، ترجمے میں تو وہ یہ قالا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہوگا تو کہنے لگے مولانا صاحب بس یوں ہی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ گئے، غلط بات کر رہے ہیں، دیکھیں دین غلط بیان کر رہے ہیں۔ ذرا عربی کھولیں، یہ یہ امام بخاری کی صحیح بخاری عربی والی کھولیں، اس میں قالا دیکھیں، صحیح مسلم کی 4580 نمبر روایت کھولیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کھولیں، وہ پیچھے میں نمبر بتایا ہوں، ان کو کھول کے اس یہاں سے پڑھیں، آپ کو قالا بھی ملے گا، اور اگر مصنف عبدالرزاق کھولیں گے تو قالا کا قائل بھی ملے گا، یہ بات کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں اہل عقل، اہل شعور، اہل دانش، ارباب فکر و دانش ذرا تھوڑا سا خیال فرمائیں اور سوچیں، ایک وہ روایت کہ جس روایت کو بیان کرنے والا بندہ وہ ہو کہ جس نے وہ واقعہ، وہ سینیریو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، واقعہ ہونے کے 40 سال بعد ایک بندہ پیدا ہوا ہو، اور پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر وہ بتائے کہ نہیں وہاں تو اس طرح ہوا تھا، وہاں پہ تو بیعت ہی نہیں ہوئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، جنازے پہ نہیں آئے، اور یہ سلسلہ ہی ایسے نہیں ہوا۔ اور ایک طرف وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بسنے والا ہو، جس نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جس کے بارے میں محدثین کہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ فرمائیں بیعت اسی دن ہوئی تھی، اور ایک کتاب میں بات بیان کرے وہ بندہ جو 40 سال بعد آیا ہے، تو صرف آپ کتاب کی یا وہ اپنے نظریات کی عقیدت میں یا کتاب کی عقیدت میں یا اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے زور میں آپ زور ڈال کے صحیح بات کو رد کر کے غلط بات کو امت میں تاثر دیں اور عام کرنے کی کوشش کریں، تو اہل حقیقت، اہل فکر سوچیں کیا یہ علمی طور پر دانشوری ہے اور دانشمندی ہے، علمی طور پر یہ کام صحیح ہے، یا علمی طور پر اس کام کو کہاں پر رکھنا چاہیے، اور علمی طور پر علم کی دنیا میں ان 2 روایات کو میں صحت کا معیار کس کا بنتا ہے، یہ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں کتاب قسم الفیع والغنیمہ حدیث نمبر 12856 کے اندر انہوں نے وضاحت فرمائی، قالا فغضبت فاطمہ،
کہ یہ عائشہ صدیقہ کے لفظ نہیں ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ناراض ہونا یا جنازے پہ نہ بلانا یا 6 مہینے مولا علی کا بیعت نہ کرنا، یہ ساری کہانیاں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں، حدیث کے لفظ نہیں ہیں، یہ امام زہری کا ادراج ہے، امام زہری کی اپنی کوٹیشن ہے، ان کی اپنی رائے ہے جو انہوں نے روایت کو بیان کرتے کرتے اندر داخل کر دی۔ اس کے اوپر میں آگے کلام کرتا ہوں چل کے۔ اور یہ میرے سامنے مسند ابی عوانہ ہے، امام ابو عوانہ کی، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 316 ہجری، یہ 4تھی جلد ہے مسند ابو عوانہ کی میرے سامنے۔ اس کے اندر امام ابن ابو عوانہ نے اس بات کی صراحت فرمائی، ابن شہاب زہری، عروہ اور آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ وہی ہے، صدیق اکبر نے فرمایا میں اسی طرح کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا۔ قالا، مرد کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اماں پاک 6 ماہ سلام اللہ علیہ 6 ماہ تک زندہ رہیں، قالا، اور وہ راوی کہتا ہے کہ بس اس کے بعد وہ ناراض ہو گئی اور پھر بیعت نہیں اور وہ سارے کی۔ یہ امام ابو عوانہ نے اس کی وضاحت فرمائی، صراحت فرمائی، امام بہقی نے صراحت فرمائی۔ اس کے اوپر تو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے حوالے لگے پڑے ہیں میرے پاس، لیکن ان میں کتابوں کو نہیں دیکھ رہا، صرف میں یہ بخاری مسلم اور یہ 2-3 بڑی بڑی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا بیعت نہ کرنا، 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں۔ اس واقعہ کو مدینے کے کسی بندے نے، وہ بندے نے جس نے آنکھوں سے وہ بیعت کا منظر دیکھا، وہ بیان نہیں کیا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اور اس بات کی صراحت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمائی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر حدیث نمبر 4240 اور 41 کے تحت امام ابن حجر کہتے ہیں وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَىٰ أَنَّ فِي قَوْلِهِ وَعَاشَتْ إِلَىٰ آخِرِهِ ادراجن کہ یہ جو لفظ ہیں کہ 6 ماہ تک بعد میں اماں پاک زندہ رہی اور جنازے پہ نہیں بلایا اور 6 ماہ بیعت نہیں ہوئی، یہ سارے الفاظ ادراج ہیں۔ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں یہ مدرج کلام ہے سارے کا سارا، حدیث کے لفظ نہیں ہیں، متن کے الفاظ نہیں ہیں، سند کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ادراج ہے۔ اور ادراج کس کا ہے؟ وذالک انہ وقع عند مسلم من طریق اخری عن الزہری، امام زہری سے دوسرے طریقے ساتھ لائے ہیں۔ اور وقال فی آخری قلت للزہری، انہوں نے امام مسلم کی طرف منسوب کیا، میں نے مصنف عبد الرزاق سے وہ لفظ پڑھ دیے کہ ایک بندے نے امام زہری سے پوچھا نہیں ہوئی تھی بیعت، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئی تھی، 6 ماہ تک نہیں ہوئی تھی، لاسٹ تک نہیں ہوئی تھی، اور آگے وہ ساری باتیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلام مدرج ہے، مدرج ہے، مدرج ہے، حدیث کے لفظ نہیں۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے باسیوں میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں فرمایا، صحابہ نے بیان نہیں کیا، یہ اس واقعہ کے 40 سال بعد پیدا ہونے والے ایک تابعی، ایک امام، ایک محدث کی ذاتی الفاظ اور ان کی ذاتی فہم اور ان کا ذاتی سمجھ ہے جو انہوں نے حدیث کے الفاظ میں داخل کر دی۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور بڑے محدثین نے صراحت کر دی کہ قالا کہہ کے بتا دیا یہ اماں پاک کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مرد راوی کا کلام ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کے راوی ہیں اور یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ کلام مدرج ہے، ادراج ہے ان کا۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آسانی کے لیے، مدرج کیا ہوتا ہے؟ لغت میں درج شیء کہتے ہیں طوا و ادخلہ، کسی چیز کو لپیٹ دینا یا کسی چیز کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا، درج کر دینا، جس طرح کہتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ درج کر دو، ہمارے یہ عرف میں بولا جاتا ہے۔ تو ادراج کہتے ہیں کہ کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کر دینا، ادراج کہتے ہیں۔ اور محدثین کی اصطلاح میں هو الحدیث الذی فیہ زیادہ لیست من سواء کانت هذه زیادہ فی متن الحدیث او فی سندہ، کہ ایسی زیادتی، ایسے زائد الفاظ، ایکسٹرا الفاظ جس کا حدیث کے متن سے، ٹیکسٹ سے اور نہ حدیث کی سند سے، اس کی چین سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنے الفاظ کو ایڈ کر دینا روایت کے ٹیکسٹ کے اندر، یہ ادراج کہلاتا ہے اور اس روایت کو مدرج روایت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ادراج کرنا کیا ٹھیک ہے؟ 2 طرح کی رائے ہیں محدثین کی۔ امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث کے اندر اور امام ذہبی نے الموقظہ کے اندر، یہ اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ فرماتے ہیں محدثین کہ راوی کا اپنی طرف سے کوئی الفاظ اندر ایڈ کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ یہ حدیث ہے، یہ ادراج کہلاتا ہے متن کے اندر۔ اور اس کا حکم جمہور علماء کہتے ہیں ان الادراج فی الحدیث بجمیع اقسامہ حرام ویاسم فاعلہ، کہ یہ ادراج کرنا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے۔ لیکن تدریب الراوی میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ ما ادرج لتفسیر غریب لا یمنع،
کہ جو کسی مشکل الفاظ کی تفسیر کے لیے اگر ادراج کر دیا جائے تو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش علماء نے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے امام زہری اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ آخر میں امام زہری کا ادراج ہے، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک عادت تھی، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ 51 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور تقریباً 124 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر یہ آپ کی ڈیٹ لکھی ہیں، ولادت کی بھی اور آپ کی وفات کی بھی۔ اور یہ مدنی تھے، تابعی تھے، ثقہ راوی تھے، حافظ تھے، بلند پایا راوی تھے، مضبوط راوی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت تھی، ذرا یہ بات سن لیں کہ یہ جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ادراج ہے یہ کس طرح ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ امام زہری کی ایک عادت تھی۔ اعلام الموقعین کے اندر امام محمد بن ابی بکر بن ایوب المعروف امام ابن قیم المتوفا 751 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے وَكَانَ يَكُونُ مِنْ ابن شہاب اختلاف کثیر اذا لقیناہ۔ ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ ہم جب امام ابن شہاب زہری سے ملتے تو بڑے بڑے تضادات سامنے آتے ان کی مجلس میں۔ یہ امام زہری کی بات ہو رہی ہے، کن کی؟ جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ 6 ماہ تک حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو سیدہ کائنات کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، اور وہ سیدہ کائنات تو ناراض ہو گئی تھی ان سے۔ اب ان کے بارے میں جنہوں نے الفاظ بیان کیے ہیں، محدثین کہتے ہیں جب ان سے ملتے تو اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلافات نظر آتے۔ وَإِذَا كَاتَبَهُ بَعْضُنَا، اور جب ہم میں سے کوئی بندہ ان سے کوئی روایت لکھتا، فَرُبَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ عَلَى فَضْلِ رَأْيِهِ وَعِلْمِهِ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ جب محدثین ان سے کوئی کتاب کو بات پوچھتے اور لکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتا بعض اوقات ان کا علم اس کو 2 ہاتھوں سے سلام، ان کی فضیلت، ان کی شان اس کو 2 ہاتھوں سے سلام، لیکن حقیقت حال یوں تھی جب وہ کوئی چیز لکھواتے تو ایک واقعہ کو 3 طرح لکھوا دیا کرتے تھے کبھی کبھی، یعنی ایک بار ایک واقعہ کو بیان کیا تو واقعہ اور طرح بیان کر دیا، دوسری مرتبہ جب واقعہ سنایا تو اس کے اندر کچھ اور کہانی تھی، تیسری بار جب سنایا تو اس کے اندر اور کہانی تھی۔ اور یہ وہ فدق کی روایات کے اوپر میں آج سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ جو فدق کی روایات امام زہری سے مروی ہیں، اس کے امام زہری سے ان کے 4 شاگرد مختلف انداز سے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، بعض اختصار کے ساتھ، بعض طوالت کے ساتھ، اور بعض یہ ایڈیشن کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد ان الفاظ کو، اور اس کے اندر بہت زیادہ تناقض اور تضاد نظر آتا ہے۔ تو یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ کو 3 طرح بیان کرتے تھے۔ وَلَا يَشْعُرُ بِالَّذِي مَضَافٍ مِّن رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، اور ان کو خود پتہ نہ چلتا تھا کہ پہلے میں نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے۔ فَهَذَا الَّذِي يَدْعُونِي إِلَىٰ تَرْكِ مَا أَنكَرَتْ تَرْكِ إِيَّاهُ، تو کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے ان کی بعض باتوں کو لینا چھوڑ دیا تھا اور ان سے بات نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کی باتوں میں تضاد بڑا ہوتا تھا۔ اور المعرفہ والتاریخ کے اندر یعقوب بن سفیان الفارسی المعروف امام ابو یوسف المتوفا 277 ہجری، انہوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب المعرفہ والتاریخ کے اندر لکھا کہ ابن شہاب زہری ان کی باتوں میں تناقض اور تضاد ہوتا تھا اور وہ باتیں آگے پیچھے کر جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب کوئی اس بات کے اوپر وہ ناراض نہ ہو جائے، صحیح بخاری سے اس کی میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جب بات کرتے، حدیث بیان کرتے کرتے اندر اپنے الفاظ کو کچھ ایڈ کر دیا کرتے تھے، جس کو ادراج کہا جاتا ہے، اس روایت کو مدرج کہا جاتا ہے، کرنے والے راوی کو مدرج کہا جاتا ہے۔ اب صحیح بخاری سے ابتدا میں اس کی مثال ہے، صحیح بخاری کتاب بدل وحی کے اندر باب بدل وحی حدیث نمبر 3 ہے، صحیح بخاری کی 3ری حدیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ امام زہری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور سے ابتدا کیسے ہوئی وحی آنے کی، اور حضور جو دیکھتے خواب وہ صبح بالکل اسی طرح ہو جاتا۔ آگے وکان یخلو بغار حرا، حضور غار حرا میں جاتے، فیتحنس فی، غار حرا میں تحنس فرماتے، اور آگے ہے وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتَ الْعَدَدِ قبل ان ينزل الى اهله۔ وہ اب تحنس کیا ہوتا ہے، آگے ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کئی راتیں غار میں رہ کے، دور رہ کے عبادت کرنے کو تحنس کہتے ہیں،
امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ تعبد اللیالیہ کی ایک لائن، یہ جو الفاظ ہیں عربی کے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہیں ہیں، یہ امام زہری کی تفسیر ہے، امام زہری کے ایڈ کردہ الفاظ ہیں جو حدیث کو بیان کرتے کرتے اندر انہوں نے اپنے الفاظ بیان کر دیے، تفسیر کرنے کے لیے، تحنس کی تشریح کرنے کے لیے انہوں نے ان الفاظ کو اندر بیان کر دیا۔ حدیث مصطفیٰ کی الفاظ نہیں ہیں، صحیح بخاری کی تیسری حدیث میں اس کی مثال موجود ہے۔ اس کی ایک اور مثال صحیح بخاری سے لے لیں، کتاب الصلاۃ باب وقت العصر کے اندر حدیث نمبر 550 ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نماز عصر پڑھاتے، سورج چمک رہا ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ کے اوالی چلے جاتا، اوالی مدینہ کے قریب علاقہ تھا، اوالی کی طرف چلے جاتا، اوالی چلے جاتے تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا، یعنی سورج کی روشنی باقی ہوتی تھی، اتنا ٹائم ہوتا تھا نماز عصر کے بعد۔ آگے صحیح بخاری کے لفظ ہیں وبعد العوالی من المدینہ علی 4 امیال، کہ اوالی 4 میل دور تھا مدینہ طیبہ سے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ جو 4 میل بتایا ہے نا، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا، یہ امام زہری نے اندر ڈالا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اور تفسیر کر کے ایڈ اپنے الفاظ کیے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھنا یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ 4 میل حضرت صحابی بتا رہے تھے جی 4 میل ہے، صحابی نے نہیں بتایا، یہ بعد میں حضرت امام زہری نے جب حدیث بیان کی انہوں نے اندر یہ الفاظ ایڈ کر دی، یعنی ان کی عادت تھی۔ یہ میں بخاری شریف سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، امام ابن حجر اس کی ان حدیث کی تشریحات میں یہ صراحت کی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ 4 میل امام زہری بتا رہے ہیں، یہ صحابی رسول نے نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری سے جو میرے سامنے صحیح بخاری سے اس کی صرف مثالیں امام زہری کے ادراج کی 35 مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ میں صحیح بخاری سے اگر اس کے اوپر پڑھنے لگوں تو شاید 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ صرف اس کے اوپر گزر جائے۔ 35 مثالیں میں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایات صحیح بخاری سے صرف کہ جس میں احادیث طیبات میں انہوں نے اپنے الفاظ کو ایڈ کیا، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے متعلق کہ مولا علی نے 6 ماہ بعد کی، یہ سارا جملہ، یہ سارا کلام امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایڈ کردہ کلام ہے، ان کی اپنی رائے، ان کی تفہیم، ان کا فہم، ان کا سمجھ ہے جو انہوں نے حدیث کے اندر ایڈ کر کے آگے بیان کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کو بیان نہیں فرمایا، ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ امام زہری کے الفاظ ہیں۔ تو 35 مثالیں صرف صحیح بخاری میں موجود ہیں امام زہری کے ادراج کی۔ اور اس کے علاوہ جو الفصل للوصل امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مدرج کے اوپر، مدرج راویوں کے اوپر، ادراج کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ دیا ہے، انہوں نے اس کے اندر بہت ساری وضاحتیں اور بہت ساری صراحتیں فرمائی ہیں امام زہری کے ادراج کے اوپر۔ اور امام زہری کے ادراج مدرج راوی ہونے کے اوپر تدریب الراوی میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بڑی بڑی جگہ پر تصریحات فرمائی ہیں، فتح الباری میں بہت سارے اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیعت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فرمائی جس وقت آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، اسی دن فرمائی جس دن آپ نے خلافت کا بیعت کا اعلان فرمایا۔ اور یہ جو روایت بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 6 ماہ حضرت مولا علی نے بیعت نہیں فرمائی، یہ روایت اصول محدثین کے اوپر عقل و فکر، روایت و درایت کے اصولوں کے مطابق بالکل کمزور اور ناقص روایت ہے کہ یہ بات کی حقیقت میں کوئی بالکل بھی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، کیونکہ یہ روایت کو بیان کرنے والے شخص اس واقعہ کے 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، جبکہ دوسری احادیث، دوسری روایات جنہوں نے اس بات کو بیان کیا وہ روایات نبی علیہ السلام کے صحابہ سے مروی ہیں اور ان کی سند صحیح ہے، ان کے متن صحیح ہیں، عقلی طور پہ بھی اور اصولی طور پہ وہ روایات صحیح ہیں، اور یہ روایات ادراج ہیں، مدرج ہیں، ان ادراجات کو بیان کرنے والے امام زہری ہیں اور یہ تضاد کا شکار روایتیں ہیں، لہذا صحت کے اصولوں پر جو روایت صحیح اترتی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اسی دن فرمائی، اسی وقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں حضور کی ہر نسبت کا ادب، ہر نسبت کی محبت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش خطا مجھ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علیہ